जम्मू कश्मीर। मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ और सच के साथ। मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। आज हमारा प्रोग्राम हस्ब मामूल पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और जो उनके ताने बाने हैं उन पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले एक और बात है, मुजफ्फराबाद जिसको कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में कैपिटल, उसको आज़ाद कश्मीर का कैपिटल है। हम उसी कश्मीर के शहरी हैं। ममलकत ख़िलाफ़त पाकिस्तान में 2-3 मुकदमात ऐसे होते हैं कि जब जिस पे ऊपर अपन जी चाहे बना दें तो वो बेचारा फिर अगली सारी उम्र जो है वो शायद उन मुकदमों से बरी होने की तगोदो में अपनी जान की बाजी लगा दे। परसों इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा सर फखर से बुलंद करके कहा कि मैंने 50 साल के बाद एक फैसला किया, और वो जो मुद्दई था, वो जो मुकदमा था, मुद्दई मुकदमा अपने हक में फैसला सुन के हार्ट अटैक से ही बंदा मर गया। इससे पहले एक 99 ईयर्स का मुकदमा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना, लेकिन वो उस वक्त उस मुद्दई ने मिठाई बांटी थी कि अभी मेरे मुकदमे की डेट आगे पड़ गई है, सेंचुरी पूरी हो गई। खैर, मुजफ्फराबाद में KNSO, कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के कश्मीर नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के KNSO के जिली ओहदेदार हैं, बड़े फाल हैं, एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स के भी, तालिब इल्मों के भी, अपनी रियासत के बहाली के लिए भी, रियासत की वहदानियत के लिए। अली शमरेज, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार वहां पे जब बंदा हो जाता है ना, तो फिर मुद्दई बनाम सरकार हो जाता है या सरकार बनाम मुद्दई। तो दोनों सूरतों में वो बंदा जो होता है ना, वो फंस गया। पुलिस मुद्दई बन गई तब भी, तो या अगर वो मुद्दई बेचारा उनके ऊपर केस करे कोई कि उनके नाम बनाम सका, तब भी मुद्दई वही मुद्दई फंसता है। फंसता वही, या मुद्दा है हो या मुद्दई हो, वही फंसेगा। पुलिस ने उन पे मुकदमा बनाया है एंटी टेररिस्ट एक्ट्स का। स्टूडेंट से कॉलेज के अंदर कई दफा तलख कलामियां होती रही हैं, हम लोग भी कई दफा ऐसे हमारे साथ मामला हुए, लेकिन उनके साथ मामला अलहदा है कि मुद्दई कौन है, पुलिस। उनके खिलाफ जो मुकदमे बनाए, पुलिस मुद्दई बन जाती है। और आजकल तो हमारे आज़ाद कश्मीर जिसको कहते हैं, वहां पे एक और बड़ा फायदा है कि अफगानिस्तान से जो रेडी वाले हैं, जो फ्रूट बेचते हैं, जो पंजाब से गए हुए मजदूरी करने के लिए, वो भी मुद्दई बन जाते हैं पुलिस की तरफ से। पुलिस कहती है आप मुद्दई बन जाओ। और डडियाल में ऐसे हुआ है, राजा तनवीर केस, उसमें मुद्दई कौन था? बाद में मुद्दई पुलिस बन गई, रियासत बन गई। उससे पहले अफगानी थे जिन्होंने आके हमला आवर हुए, उनको मारा था, और वो लेकिन लोगों ने आगे मतामत की झंडा उतारते हुए, तो उनमें वो थे। तो इनके साथ भी शायद कोई ऐसा ही मामला होगा, क्योंकि अभी तक मुझे सारी सिचुएशन का पता नहीं लग रहा। उनके ऊपर 17-16 FIR हैं। और फिर बड़ी बात देखें, रियासत पाकिस्तान के साथ बगावत का मुकदमा बना, रियासत के खिलाफ बगावत की शहबाज गिल ने, तो रिमांड 2 दिन का। इमरान खान साहब से ATA का मुकदमा बना, कोर्ट में गए, तशरीफ फरमा हुए, सबस सोफे पे बैठे, तस्बीह पढ़ी, जज साहब से मुज़ाकरात हुए, मुस्कुराहटें तब्दील हुई, आप घर चले जाए, आपने जो जवाब देना था वो आप सोच समझ के 10 दिन के बाद आके जवाब दे दें। और अली शमरेज ने क्या बगावत की, कौन सी रानी तोप इसके घर से निकली, कोई बहुत बड़ा बम धमाका किया कि इसको 10 दिन के रिमांड पे पुलिस को दे दिया। आज 3 दिन के बाद उनके रिश्तेदारों की उनके साथ थाने की हवालात में मुलाकात हुई है। अभी तक उसने ये तो नहीं बताया कि उसके ऊपर कोई तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ये है अभी तक वो जो है कि नहीं हुआ। शायद बेचारा वो ना ही बता सकता हो। तो ये बात की बात है। अब जमानत होगी, जमानत मनसूख होगी, कैसे होगा, फिर गिरफ्तार होगा, कैसा है, हम इस चीज की मजम्मत करते हैं। मैं शौकत साहब के पास इस मामले को लेके चलता हूँ। दूसरी बातें फिर हम कल फिर कर लेंगे, टाइम हमारा ऐसे होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये आपको खैर इसका इल्म है इस मामले का, और मुझे वो सबसे पहले जो मेरे वो दोस्त जिन्होंने हमें मुझे बताया, तो मुझे सबसे बड़ा तो हैरत ये हुई कि 10 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया गया है।
5 5 दिन का 2 मुकदमे जिन और जज साहब की मैं क्या उनको कहूँ कि हम लोग उनकी स्वाबदीद पे कि एक बंदा पुलिस को दे रहे हैं 2 मुकदमों में और 5 5 दिन दोनों का यानी रिमांड, यानी अगर 4 होते तो 20 दिन का हो जाता। मैं इसकी मजम्मत ही कर सकता हूँ मैं इस वक्त यहाँ पे बैठ के, तो लेकिन ये रियासत के लिए शर्म है कि आप आज़ाद रियासत कहते हैं और ऐसे मामलात से आपकी बदनामी होगी। जब आलमी फोरम्स पे ये मामलात आएंगे तो फिर आप कहेंगे जी हमें लोग बदनाम करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है अलीम साहब के पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम, चाहे वो नाम नहाद आज़ाद कश्मीर हो या गिलगित बल्तिस्तान हो, सीरियस किस्म के क्राइसिस है। इंसानी हकूक के हवाले से, मारपीट के हवाले से, पुरअमन मुजाहिरीन पे थानों में तशद्दुद के हवाले से। और ये सूरत हाल ऐसी है जिसपे मजम्मत तो बहुत छोटा सा लफ्ज है। हम किसी के मुकदमे को किसी के साथ किसी कंपैरिजन में नहीं देते। शमरेज अली शमरेज भी रियासत जम्मू कश्मीर का पुश्तनी बशिंदा दर्जा अव्वल है, लेकिन चूंकि दर्जा अव्वल होने के बावजूद भी वो आज़ाद नहीं है, या उसकी सरजमीन जो है वो किसी के ज़ेरे कंट्रोल है, किसी और की एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो लिहाजा गवर्नमेंट पाकिस्तान का या पाकिस्तान के जो पाकिस्तान चलाने वाले जो इदारे हैं, उन्होंने ये ठान रखी है कि जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज हैं जो लीगली पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, यहाँ के लोगों को इस कदर सुधा दिया जाए, ऐसी ऐसी उनको सजाएं और तशद्दुद और अजाब से गुजारा जाए कि जब वो कोई इसका लीगल फैसला करें, और लीगल भी कौन करेगा, तो किसी किस्म की कोई आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। ये अली शमरेज जैसे सरफिरे नौजवानों को सबक देने की एक कोशिश है। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि हम बेहतरीन हालात में भी प्रोवोक नहीं हुए और हमने अपनी पुरअमन जद्दोजहद के रास्ते को किसी महमजोई की तरफ कन्वर्ट नहीं होने दिया। हालांकि ऐसी कई सोचें कि ऐसी कई तजावीज़ लोगों ने दी भी हैं और कई एक लोगों ने ऑफर भी किए हैं, लेकिन हमने ऐसी किसी भी महमजोई से इज्तनाब बरता, इसलिए नहीं कि किसी की मोहब्बत में या किसी खौफ में, बल्कि ऐसे रास्ते अगर आप चुन लें तो फिर वापसी का कोई रास्ता भी नहीं होता और संजीदा तहरीकें जो है वो महम जो है ना कार्रवाइयों के नतीजे में जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं। और ये हमारा एक शौहरी फैसला था और है। कानून की लड़ाई वहां लड़ी जाती है जहां कोई कानून को मानता हो, और कानून की अमलदारी तभी होती है कि जब उसका इतलाक ताकतवरों पे भी हो, मसर लोगों पे भी हो। लेकिन जिस वक्त कानून की मंशा ताकतवरों के लिए और हो जाए और कमजोरों के लिए या अपोजिशन की वो वॉइसेस जो बहुत नईफ हैं उनके बारे में मुख्तलिफ रास्ता अख्तियार किया जाए, तो यकीनन ऐसे माशरे बिलाखर महमजोई का शिकार हो जाते हैं, आपकी ख्वाहिश हो या ना हो। आपकी ख्वाहिशें जितनी भी नेक, शरीफाना और पुरअमन जद्दोजहद की हों, लेकिन तंग आमद बजंग आमद की सूरत हाल पैदा हो जाती है। और मैं आज इस प्रोग्राम के तवसत से अली शमरेज और उसके साथियों के साथ इज़हार यकजहती करता हूँ, और हम यकीनन
خاموش نہیں بیٹھیں گے. اس طرح کی زیادتیاں، اس طرح کا ظلم اور اس طرح کی جو ناانصافیاں اور امتیازی سلوک جو ہے، یہ ہمارے لیے بالکل قابل برداشت نہیں ہے، چاہے اس کی ہمیں جو بھی قیمت چکانی پڑے. پالیسی سازوں کے لیے یہی اچھا ہوگا کہ وہ پی این پی کے پرامن کارکنوں پر عرصہ حیات تنگ نہ کریں. اور یہ شاید اس خطے کے مفاد میں یہی ہوگا. اور اگر یہ رویے نہ بدلے گے تو پھر ایک سنجیدہ صورتحال پیدا ہو جائے گی. میں آج کسی ایک دوست نے ایک آرٹیکل بھیجا، اور وہ آرٹیکل تھا قرارداد مقاصد کے حوالے سے، کہ کس طرح پاکستان میں فرقہ واریت کی بنیاد رکھی گئی، اور بدقسمتی سے 1949 میں یہ قرارداد خود ان بانیان، ان فاؤنڈنگ فادرز میں سے ایک جو وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان، انہوں نے پیش کی پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں. اس قرارداد میں وہ رہنما اصول بیان کیے گئے جس کے پیش نظر پاکستان کا مستقبل کا آئین تشکیل دیا جانا تھا. لیاقت علی خان اپنی اس قرارداد کی روشنی میں کوئی آئین تو نہ بنا سکے، لیکن پاکستان میں آئینی پروسیس کو اس قرارداد کے ذریعے مذہبی اصطلاحات کے تابع ضرور کر دی. گزشتہ 75 سالوں سے جو 3 آئین، یحییٰ خان کا لیگل فریم ورک آرڈر ہو، بھٹو صاحب کا عبوری آئین، سبھی اس قرارداد کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ قرارداد قومی اسمبلی، پاکستان کی قومی اسمبلی میں پیش ہوئی، تو اپوزیشن کے ایک رکن پریم ہری ورما نے تجویز دی تھی کہ اس قرارداد کو عوامی سطح پر مشتہر کیا جائے تاکہ عوام کی رائے بھی معلوم کی جا سکے، لیکن ان کی اس رائے کو مسترد کر دیا گیا. اس کے بعد اپوزیشن کے ایک اور رکن سرس چندر چٹپائدھائے نے اس قرارداد پر تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ قرارداد جناح کے تصور پاکستان کے خلاف ہے، کیونکہ جناح تو پاکستان کے شہریوں کو مساوی آئینی اور قانونی حقوق دینے پر نہ صرف یقین رکھتے تھے، بلکہ انہوں نے اسی آئین ساز اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں اس کی یقین دہانی بھی کرائی تھی. لیکن ان کی تقریر کو بھی مسلم لیگ کے ارکان جو اکثریت میں تھے نے کوئی اہمیت نہ دی. اس قرارداد کے حق میں سب سے زیادہ پرجوش تقریر خود وزیر اعظم لیاقت علی خان اور ان کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان، جو عقیدے کے اعتبار سے احمدی تھے، اور عبدالرب نشتر تھے، جنہوں نے اس قرارداد کو قیام پاکستان میں جھنتی ہونے کی بنیاد قرار دیا. پاکستان کی پہلی قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد 69 تھی، جن میں مسلم لیگ کے اراکین 59 تھے، جبکہ اپوزیشن جو کہ ساری مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتی تھی کہ ارکان کی تعداد صرف 10 تھی. یہ دلچسپ حقیقت ہے کہ اس قرارداد پر اسمبلی میں ووٹنگ ہوئی تو اس کے حق میں صرف 21 ووٹ ڈالے گئے، اور اپوزیشن رہی ایک طرف، خود مسلم لیگ کے 38 ارکان نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ کاسٹ نہیں کیا، اور عافیت اسی میں سمجھی کہ غیر حاضر رہ جائے. اب پاکستان میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کانسٹیٹیوشن کے ذریعے لوگوں کو ان کے بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کا تحفظ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا.
آج کل پاکستان کے کنٹیکسٹ میں جو بائیڈن جو امریکہ کے صدر ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا. اس ٹویٹ میں وہ اپنے مخاطب کو یعنی ٹرمپ صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کی اپنے ملک سے محبت ہے صرف اتنی سی ہے کہ آپ اقتدار میں رہیں، اور اگر آپ اقتدار سے بے دخل ہو جائیں تو آپ کی یہ محبت بھی ختم ہو جائے گی. لوگوں نے اس کو پاکستان کے کنٹیکسٹ میں زیادہ شیئر بھی کیا ہے، مجھے بھی کسی نے شیئر کی. بات یہ ہے کہ پاکستان آج جس نقطے پہ کھڑا ہے، جس نیش پہ پہنچ چکا ہے، وہاں سنجیدہ دانشور جو ہے اس کے وجود اور عدم وجود پہ بحثیں کر رہے ہیں. کچھ کھلے عام باتیں کرتے ہیں اور کچھ بند کمروں میں. جو کھلے عام کرتے ہیں ان کی دلیری کو تو دھاتی دینی پڑے گی، لیکن وہ جو سنجیدہ بحثیں بند کمروں میں کرتے ہیں ان کی بھی مذمت نہیں کی جانی چاہیے اور نہ ہی ان کو بزدل قرار دیا جانا چاہیے. پاکستان کا ماحول ہی ایسا ہے. جس ملک میں ججز کمپرومائزڈ ہوں، جس ملک میں پولیٹیکل پارٹیز اپنے عوام سے صرف اپنے آپ کو اقتدار میں یعنی پاور گین کے لیے ایک ٹول کے طور استعمال کرتے ہوں، لیکن جب عوام مشکل اور مصائب میں ہوں تو ان کے مسائل پہ کوئی توجہ نہ دینا، اور عوام ہیں کہ جو ایک مصیبت سے نکلتے ہیں تو دوسری مصیبت میں پھنستے ہیں، دوسری سے نکلتے ہیں تو تیسری میں پھنس جاتے ہیں، اور اس میں ان کو اپنا مستقبل ایک دھندلایا ہوا لگتا ہے. اور ایک طبقہ ایسا ہے جو محض نعرے بازی کر رہا ہے، اور جو ماہرین سماجیات ہیں اور سیاسیات ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاپولزم یورپ میں بھی ہے، امریکہ میں بھی ہے، دنیا کے ہر خطے کے اندر کچھ پاپولسٹ نعرے ہوتے ہیں اور کچھ پولیٹیکل پارٹیاں ان پاپولسٹ نعروں کی بدولت عوام کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی ہیں، اور ان عوام کی اس توجہ کی مرہون وہ اقتدار میں پہنچ جاتی ہیں. اب چونکہ وہ نعرے تو پاپولسٹ ہوتے ہیں، ان نعروں کی حقیقت کوئی نہیں ہوتی، اور عوام بھی باریکیوں میں جائے بغیر وہ بھی اپنے دکھوں میں ایسے ہی جیسے ہمارے دور میں شام کو جب کبھی کوئی محفل، خاص کر کے اگر کوئی مر جاتا تھا تو برادری کے لوگ شام کو آ جاتے تھے تو وہاں سیف الملوک پڑھا جاتا تھا، اور خاص کر کے وہ یوسف علیہ السلام کے واقعے پر تو لوگ بہت روتے تھے. ہر آدمی کو اپنا اپنا دکھ یاد آ جاتا تھا، کسی کو اپنا بچھڑا ہوا بیٹا، کسی کو اپنا بھائی، یعنی وہ جتنے بھی لوگ مر جاتے تھے تو ان قصوں میں، ان اشعار میں وہ اپنے اپنے پیاروں کو یاد کر کے روتے تھے. آج کی حقیقت یہی ہے کہ لوگ رو رہے ہیں لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس رونے کا مداوع کیا ہو، وہ کیا کریں تو ان کو رونا نہ پڑے. بحثیں زبردست ہیں پاکستان میں، کوئی عدلیہ کو کوس رہا ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹیوں کو کوس رہا ہے، کوئی وقت کے حکمرانوں کو کوس رہا ہے. ہر آدمی کے کچھ مشترک دکھ ہیں اور کچھ انفرادی دکھ ہیں، لیکن ایک چیز جو بہت واضح ہے اور شاید یہ اس سوسائٹی کا مشترک دکھ ہے، وہ ہے پاکستان میں رول آف لا کا نہ ہونا. آپ یہ دیکھیے کہ آدھے سے زیادہ پاکستان اس پر پانی میں ڈوبا ہوا ہے، اور 3 کروڑ سے زائد لوگ جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے ڈسپلیس ہو گئے ہیں.
ہوم لیس ہو گئے ہیں، اور ان کو سر چھپانے کے لیے گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کو ٹینٹ کی سہولت بھی مہیا کر سکے۔ لیکن بلوچستان میں اور آزاد کشمیر میں اور دیگر خطوں کے اندر جو ہے پاکستان کے زیر انتظام یا پاکستان کے لیگل فریم میں، یعنی ڈس اپیرنسز، یعنی ان واقعات میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ اس پہ فوجیں جو ہے وہ مسلسل ڈٹی ہوئی ہیں اگلے مورچوں پہ، اور صافی حضرات ہیں جو اس مخمصے میں الجھے ہوئے ہیں، یا یہ بحثیں کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ جو مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں وہ اس میں بری ہوں گے یا ان کو سزا ہوگی، وہ کوالیفائی رہیں گے یا ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنے جلسے میں کس کو کیا دھمکی لگائی ہے، وہ بلیک میل کر رہے ہیں یا لوگوں کو اکسا رہے ہیں۔ میں نے تمہیں جو بات کہی کہ لوگ اپنے اپنے دکھوں میں روتے ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ جس بندے کے سوگ میں وہ جمع ہوئے ہوتے ہیں ان سب لوگوں کا دکھ ایک جیسا ہو، لیکن کچھ رسم دنیا بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو اپنے دکھ بھی اس وقت ان کو یاد آ جاتے ہیں کہ ہمارے پیارے بھی ہم سے بچھڑ گئے، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی اکثریت کو 75 سالوں سے جس نے پاکستان کو حقیقی معنوں میں رول کیا ہے، اس پہ بڑا شدید قسم کا دکھ ہے، اور اس کو جو کوئی بھی نشانہ بناتا ہے تو لوگ اس پہ طالب جاتے ہیں، اس کے ساتھ والانہ اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں۔ دکھ کا مداوع کوئی نہیں کرنا چاہتا، اصلاح حوال کوئی نہیں کرنا چاہتا، نہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ اور آج تو یہ کیفیت ہو گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی عمران خان صاحب پہ تنقید کرے تو بڑی آسانی سے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پرو اسٹیبلشمنٹ ہے۔ یعنی جب پیمانے یہ مقرر ہو جائیں کہ کسی سیاستدان کی پولیٹیکل کورس پہ، اس کے پولیٹیکل بیانیے پہ، اس کے نعروں کا سنجیدہ تجزیہ کیا جائے، اور جواب میں بجائے اس کا کوئی جواب دینے کے اس کو آسانی کے ساتھ یہ کہا جائے کہ یہ تو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ بڑا باریک سفر کوٹا ہے۔ جو عقل، فہم اور فراست اور پالیٹکس کی باریکیوں کو جانتے ہیں تو وہ بڑا بیج بچاؤ کر کے تو آگے کا راستہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی ان کے بارے میں کیا کہہ دے گا، بلکہ کوئی کہے نہ کہے وہ خود ہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب وہ خود ہی کہنا شروع ہو جائیں تو دراصل وہ دوسروں کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے بھی اگر کوئی سچی بات کہنے کی کوشش کی تو آپ کو بھی اسی طرح کے الزامات سے نوازا جائے گا۔ حالانکہ آپ اور ہم بھی کافی عرصے سے پروگرام کر رہے ہیں، اور ہمارے پروگرام کا حاوی حصہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست پہ رہا ہے، کہ پاکستان میں جو مروجہ سیاست رہی ہے، اس میں جو پولیٹیکل پارٹیز کا رول رہا ہے، اس میں جو ڈیپ سٹیٹ کا رول رہا ہے، اس میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز کا رول رہا ہے، یہ رول جو ہے ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے آج یہ سارے مسائل جو ہے وہ چیخے مار رہے ہیں۔ تو لوگ ہمیں سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ان باکس میں اپنا کرٹیسزم بھی بھیجتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا تو اصل میں کام ہی یہی ہے کہ کسی بھی سنجیدہ ورق کو ذرا تو میں الجھایا جائے۔ ہم اس طرح کی تو میں الجھتے نہیں ہیں۔ کئی لوگوں نے بڑا پرووک کرنے کی کوشش کی، بڑے غلیظ قسم کے وہ ریمارکس بھی پاس کیے، لیکن ہمارے پروگرام پہ نہیں، پرائیویٹ مطلب ایسی اس پہ جو ہمارے ریاست کے بیانیے اور وہاں کی جو سوشو اکنامک کنڈیشنز ہے ان تجزیات سے خوف کھا کے
چونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے مخالفین کے پاس ریاست کا کوئی بیانیہ نہیں ہے، ان کا ایک قومیت کے پیچھے چھپ کے دوسری قومیت کو مطلوب کرنا یا اس کو گالی دینا مقصد ہے ہمارا۔ ریاست جموں کشمیر کے اندر بسنے والی جتنی قومیں اور قومیتیں، ہم ان کے مساوی حق کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف کشمیر کا بیان جو پلان ایک روڈ میپ دیا ہے، اس میں بھی ایک نئے عمرانی معاہدے کی بات کی ہے۔ ہم نے 1846 کو جو بننے والا کشمیر ہے وہ ایز اٹ از اور انہی طور طریقوں سے تو اب نہیں چلایا جا سکتا۔ اس میں تو بسنے والی جو مختلف قومیتیں ہیں ان کو آپ کو ایک نئے حالات کے اندر ایک نئی آفر کرنی پڑے گی۔ ہمارے لوگوں کا عمومی مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بات کو پکڑ کے تو آدھے گھنٹے کی تقریر کر لیتے ہیں اس کی کھچائی کرنے میں، وہ اپنی بات رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ دوسرے کو جتنا کاؤنٹر کرنے میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ اگر وہ اتنی اپنی بات کریں تو شاید کوئی ایک دو بندے جو ہے وہ ان کی فکر سے بھی اتفاق کرنے لگے، لیکن جب آپ سارا اپنا زور خطابت دوسرے کو غلط ثابت کرنے میں لگ جائیں گے تو اس کے بارے میں تو لوگ اوپینین بنائیں گے یعنی، لیکن ان کو ایک جسٹس تو مل جاتا ہے نا کہ اس آدمی کو دیکھا جائے، اس کو سنا جائے، وہ کہتا کیا ہے، اس کا بیانیہ کیا ہے۔ لیکن وہ آدمی جو اپنا سارا زور خطابت جو ہے وہ دوسروں کو ہدف بناتا ہے، ان کو تنقید کرتا ہے، تنقید تو ہونی چاہیے، لیکن زور خطابت میں ذرا کم از کم اپنا آپ بھی ڈیفائن کیا جانا چاہیے کہ آپ کیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو مکالمے کی بحث ہے وہ مکالمے میں کبھی رہی نہیں۔ مکالمے کے اندر اس کی جو جورسپروڈنس ہے وہ ڈیفائن نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ ہے، اور ہم اور اوور آل ریاست جموں کشمیر کے عوام ہیں کہ اس کو بدقسمتی ہی کہیں گے کہ وہ چکی کے دو پارٹوں میں پس رہے ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیاں ان کا وزن کم کرنے بجائے، ان کو کوئی راحت اور سکون دینے کے بجائے کچھ آفر کریں، وہ بھی اس تو میں بالکل الجھی ہوئی ہیں اور وہ ان کو آفر کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اس لیے یہ ہے کہ یہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے خطے کے عمومی ایسے مسائل ہیں، اور ان مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس پالیٹکس کا ہے جو مذہب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگ یہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ بندے اور خدا کے رشتے کا نام ہے مذہب، اور ایک فرد سے ایک مذہب تقاضا کرتا ہے، چاہے اس کا کوئی مذہب ہو، کہ تم نے کیسا ہونا ہے، تم نے دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے۔ اور دنیا کا کوئی مذہب یہ نہیں کہتا کہ تم دوسرے کے گلے کاٹو، مذہب کی بنیاد پہ دوسرے سے نفرت کرو۔ ہر مذہب ایک دوسرے کو تبلیغ کی، تحریض کی جو ہے وہ تاکید کرتا ہے، اور ہمارے مذہب نے تو بڑا واضح ایک پیغام دیا ہے کہ آپ کسی کو زبان سے سمجھا سکتے ہیں، آپ اس پہ لاٹھی ڈنڈا طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے، اور جو کوئی نہیں مانتا تو اس کے لیے آپ یہ آیت پڑھ لیں کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اور ہمیں دین کی بنیاد پہ کم از کم مذہب اسلام نے کسی لڑائی کو جائز نہیں کرا دیا۔ اور وہ جو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تھی کہ اگر آپ کے دائیں گال پہ کوئی تھپڑ مار دے تو آپ اس کو بائیں بھی حاضر کر دیں، یعنی سبمیشن کر دیں، چونکہ اس سے آپ کے یعنی فلسفہ یہ تھا کہ آپ نے چونکہ انسانیت کو پروان چڑھانا ہے، فروغ دینا ہے، تو اگر آپ واپس لڑنا شروع کر دیں گے تو آپ کا پیغام جو ہے وہ جو انسانیت کی بقا کا ہے وہ متاثر ہوگا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے بھی وہ فتوحات کی جس کے لیے عیسائیت
ان کو منع کرتی تھی، لیکن اسی عیسائیت کو جس کی تعلیمات میں تھپڑ مارنا بھی گناہ تھا، اس نے لاشوں سے گزر کے ایک استعماری نظام قائم کیا. پھر بغاوتیں ہوئی، پھر اس میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنا قتل و غارت گری ہوئی، کتنے انسان جو ہے وہ ان جنگوں کی نظر ہوئے. اور مسلمان بھی اس سے پیچھے نہیں رہے، حالانکہ ان کا اپنا عقیدہ یہ کہتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تم لڑائی لڑو کسی اور نام سے، لیکن میرے نام سے آپ دوسرے کسی کو قتل نہ کرو، آپ میرے نام سے دوسرے کو جو ہے وہ کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ. لیکن یہ تعلیمات جو ہے وہ اب مقدس کتابوں کے اندر رہ گئی ہیں، عملی طور پر ہم سب لوگ ایک ہی جیسے ہو گئے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اس کے یہ جو کچھ 75 سالوں سے جو بیج بویا گیا ہے، تو اب ایک پارٹی دعویٰ کرتی ہے یا اس پارٹی کے کارکنان کہ دی موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان از عمران خان. اور اس کی بنیاد کیا بتاتے ہیں؟ چونکہ ان کے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں اور 2-3 جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں وہ الیکشن جیتے ہیں. یہی کام ان کے دور حکمرانی میں مسلم لیگ نون یا دوسری پارٹیاں بھی کرتی تھی، وہ بھی جیتتی تھی، وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ پاپولر ہیں. اور یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی تاریخ کی سب سے کم پاپولر ہے عوام میں. تو اینی ہو، اب اس دیکھنا یہ ہے تجزیہ، یعنی وزڈم کا سوال یہ ہے کہ یہ ساری جو اتھل پھوتل ہے، یہ جو ساری کشمکش ہے، سیاسی، معاشی، پھر سیلاب کی تباہ کاریوں، اس کا الٹیمیٹ کیا ہوگا؟ یہ بیل منڈے کب چڑھے گی؟ اور یہاں کیا کوئی کمپرومائز ہوگا؟ کیا یہاں کوئی نیا کچھ آئے گا؟ تو اب کچھ لوگوں کو تو خوف آنے لگا ہے کہ شاید حالات ایسے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان ایک دفعہ پھر جو ہے وہ مارشل لا کی طرف جائے. اور انٹرنیشنل جو ہے جو فورسز ہیں جو پاکستان کی اس وقت جو مس مینجمنٹ کو دیکھ رہی ہیں اور دیکھ رہی ہیں کہ وہاں کے جو مسائل ہیں وہ بے قابو ہوتے جا رہے ہیں، تو شاید ان کو زیادہ اعتراض نہ ہو پاکستان میں مارشل لا لگانے. جنگ بادل بھی منڈلا رہے ہیں. اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ کرائسس، اکنامیکل کرائسس، یعنی جو معاشی بحران ہے، وہ صرف پاکستان کے ہی نہیں ہے، بلکہ یوکرین کی وار نے پوری دنیا کو بحران میں مبتلا کر دیا ہے. آج جرمنی کا جو انرجی کے جو سب سے مہنگا ترین، یعنی ان کے اب ریزروز جو ہے وہ انرجی کے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اور نئے داموں جو وہ انرجی کو خریدیں گے اس کی قیمت بہت ہائیسٹ ہے. اور دنیا میں 2 ملک ہیں جو انرجی جو خاص کر کے تیل جو ہے وہ کہیں باہر سے درآمد نہیں کرتے، ان کو اپنے ملکوں میں کافی ہے. ایک تو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اور دوسرا رشیا ہے. رشیا کے کو مزید ارج یہ ہے کہ اس کے پاس بے شمار قسم کے گیس کے ذخائر بھی ہیں، اور ایک ہیوج رقبہ ہے. ایک دنیا، مطلب یہ کہ آدھی دنیا اتنا ہے رقبے کے لحاظ سے، اور آبادی جو ہے وہ 27-28 کروڑ کی آبادی ہے، چاہے اس سے بھی کم ہو. تو شاید وہاں تو ان بحرانوں کے اثرات کوئی زیادہ منفی نہ پڑیں، لیکن جو ملک جو ہے وہ گیس بھی خریدتے ہیں، تیل بھی خریدتے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ میں بجلی کی قیمتیں 4 گنا زیادہ ہو گئی، آئل کی پرائسز بھی بڑھ گئی ہیں، اور پورے یورپ کا یہی حال ہے. تو ان بحرانوں پہ قابو پانے کے لیے کوئی سنجیدہ ایفرٹس بھی اس وقت تک نظر نہیں آ رہی ہے. کوئی یہ پہل کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کوئی نیا ایک پیس اگریمنٹ کیا جائے، جنگیں بند ہوں اور قوموں کو، لوگوں کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے رہنے دیا جائے، اور وہ جو آفات سماوی ہیں ان کو کمبیٹ کرنے کے لیے جو ماحولیات کے
وجہ سے جو پلیجز ہوئے تھے لیکن اس پہ کوئی خرچ نہیں ہوا، گلیشیئرز جو ہے وہ پگھل رہے ہیں اور وہ طوفانوں کی شکل میں پوری کی پوری بستیوں کو اجاڑ کے رکھ رہے ہیں، بلکہ ملکوں کو لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے۔ اس پہ کیسے قابو کیا جائے اور اپنے اجتماعی وسائل صرف کر کے تو اس طرح کے طوفانوں کا، اس طرح کے مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کیا جائے۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ دنیا آپ دیکھیں کہ یعنی یہ جو پاکستان کے اندر اس وقت جو بحران ہے سیلاب کی وجہ سے، یہ پاکستان کی پوری تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ وہاں پہلے بھی سیلاب آتے رہے ہیں، کئی دنوں تک جو ہے وہ کٹ آف رہا ہے، ٹرینیں بند رہی ہیں، لیکن اس دفعہ جو صورتحال ہے اور پاکستان کی معاشی جو صورتحال ہے، اور اس میں فصلیں ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے، لیکن دنیا کے جو پلجز ہیں وہ ناکافی ہیں ان بحرانوں پہ قابو پانے کے لیے۔ ایک رویہ تو یہ ہے کہ لوگوں کو مرنا دیا جائے جیسے ماضی میں ہوا، سو دیٹ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہ ایک پروگرام کرنا چاہیے کمپریہنسو، اور یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے سے اتنی دور ہو گئی ہیں اور جو پراگمیٹک اپروچ ہے وہ کوئی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایک ہی رٹ ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ نیو الیکشنز، اور حکمرانوں کی طرف سے ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کریں گے، اور وہ مدت پوری کرنے کا تقاضا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جتنے بھی ان پاپولر ڈیسیژنز ہوئے ہیں، جب تک کہ ہم لوگوں کو وہ ریلیف دے کے تو بیلنس نہ کریں، اس سے پہلے اگر ہم حکومت سے چلے گئے تو یہ تو ماضی کی ساری حکومتوں کا گند ہمارے کندھوں پہ پڑے گا۔ خیر اب تو سیدھی سی بات ہے کہ الیکشن تو وقت مقررہ پر ہی ہوں گے۔ اچھا وہ بھی اکتوبر، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری اسمبلی ٹوٹیں گی، پھر وہ ہوں گے۔ عمران صاحب جتنا مرضی کرتے رہے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو چاہتے ہیں الیکشن اگلے سال 23 میں ہو وہ بھی ہوں گے۔ 2 منٹ رہتے ہیں، آخری بات کروں میں۔ آج ہم نے وہ مشرف صاحب سے میری بات ہوئی، وہ جو آپ نے علی شمریز والی بات وہیں پہ آدھی آدھی گئی، تو مجھے آج حبیب جالب کا وہ نظم بڑی مشہور ہے ان کی، میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا۔ یہ جو موجودہ وزیر اعظم پاکستان کی، یہ بھی کبھی کبھی پڑھتے ہوتے ہیں لے اور دے میں، تو میں نے حبیب جالب صاحب سے یہ نظم ایک جلسے میں سنی بھی تھی۔ میں خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی ہوں منصور، کہہ دو اغیار سے کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو، میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا۔ بات یہ ہے سر کہ آپ اور میں مانے یا نہ مانے، جو مان رہے ہیں وہ مان رہے ہیں، اور پاکستان کی جو سیاست، پاکستان کی جو حالات ہیں وہ اتنے ٹھیک ہے، صاف نہیں ہے، اچھے نہیں ہیں، لیکن بین الاقوامی طور پہ ان کو اس وقت ریلیف مل گیا ہے، اچھا ہو گیا۔ یہ سیلاب جو ہے اس کا بھی آج کسی نے ایک لکھا ہوا تھا کہ یہ اس نے وہ سیاسی مخالفت یہاں تک چلی گئی ہے کہ جی یہ بند توڑے گئے ہیں تاکہ باہر سے امداد آئے اور ہماری حکومت تھوڑی سی نا اسٹیبلش ہو جائے۔ اندازہ لگائیں آپ۔ بہرحال یہ تو اپوزیشن کی پارٹیاں ایسا کرتی رہتی ہیں، لیکن اور کسی جگہ اتنا نہیں ہوتا جو یہاں پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں وہ جاگیردار کرتے رہتے ہیں، وہ چاہے کسی حکومت کے بھی ہوں، وہ جو نہیں، میں صرف پاکستان میں ایسا زیادہ ہوتا ہے، اور کسی جگہ نہیں ہوتا۔ نہیں، اور جگہوں پہ تو نہیں ہوتا نا، اور جگہوں پہ تو لوگ اپنی ڈیزاسٹر تو مینجمنٹ پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں تو تھینک یو ویری مچ، آپ کا شکریہ۔ ناظرین سامعین، ہمارا وقت ختم ہو گیا آج بہت جلدی۔ شوکت صاحب کو آج ہم نے پورے 37.5 منٹ بغیر کسی توقف کے دیے۔ آپ بھی خوش، شوکت صاحب بھی خوش، میں بھی خوش۔ اللہ حافظ، کل پھر ملیں گے انشاءاللہ۔